हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज एक फिर नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू क़वाइद, और उर्दू क़वाइद में भी इसमें मारफा की जो किस्में हैं अलम, आज उस अलम और उसकी किस्मों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर जो है तज़किरा करेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर जो भी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करने ना भूलें। और इससे कबल जो है कई ग्रामर के उर्दू क़वाइद के वीडियो जो हैं वो मेरे रज़ा रेख्ता के चैनल के प्लेलिस्ट पर जो है वो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। 10वीं जमात के दरख्शां दोम का एक चैप्टर वाइज जो है वो प्लेलिस्ट पर हाजिर है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अलम और उसकी किस्में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी ख़ास इस्म का पता चले, यानी जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का पता चले, उसे इसमें मारफा कहते हैं। उसकी 7 किस्में मैंने बताई थी कि अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, मुज़ाफ, इसमें मौसूल, माहूद और मुनादा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अलम और उसकी किस्में। आप देख रहे होंगे हेडिंग कि अलम और उसकी किस्में। तो सबसे पहले अलम जानते हैं कि अलम किसको कहते हैं। तो अलम कुछ नहीं, अलम वैसा ही है जिस तरह के इसमें मारफा की तारीफ है। अलम उस इसमें मारफा को कहते हैं। चूंकि इसमें मारफा मैंने इसलिए लगाया कि ये इसमें मारफा की किस्मों में से एक है। अलम वो इसमें मारफा है जिससे कोई खास शख्स, चीज या जगह का नाम मालूम हो, है ना। जगह जिससे किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम मालूम हो उसे अलम कहते हैं। और इसी तरह जो है इसमें मारफा की भी तारीफ थी। अब जो है बताया जा रहा है कि अलम जैसे अकरम, पटना, कुरान, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये सब चूंकि अकरम किसी एक खास व्यक्ति का नाम है, एक खास शख्स का नाम है, पटना एक खास जगह का नाम है, कुरान एक खास चीज का नाम है, एक खास किताब का नाम है। तो इसलिए ये तीनों का तीनों जो है ये अलम या इसमें मारफा कही, अलम कही या इसमें मारफा कही, उसकी किस्में हैं। अब अगर बात करें अलम की किस्मों के बारे में, तो अलम की 5 किस्में हैं। बहुत सारी जगहों में या बहुत सारी रियासत में इसको 6 किस्में भी माना गया है। लेकिन चूंकि हम बिहार बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में अलम की 5 किस्में ही बताई गई है ना। बिहार में अलम की 5 किस्में ही बताई गई है। और बीपीएससी वगैरह के जो भी इम्तिहानात होते हैं उसमें अलम की 5 किस्में बताई गई हैं। वो भी बताएंगे कि छठी किस्म जो बताई गई है ना, और दीगर जगहों में जो बताए वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नंबर 1, खिताब, है ना। ये खिताब ये बहुत है ना, अब बहुत अहम क्या बोलते हैं ये चैप्टर है। आप उसे देखेंगे कि हर एक एग्जाम में जो है 2-3 क्वेश्चन जो है इससे टकरा जाता है। इसलिए आप जो है इसको देखें, बहुत गौर से समझें, है ना। और एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार कम से कम वीडियो को रिपीट करके देखें। नंबर 1 में देखते हैं खिताब। खिताब किसे कहा जाता है ना। खिताब किसे कहते हैं? खिताब उस अलम को कहते हैं। अलम चूंकि अलम की किस्में है ये खिताब, इसलिए अलम मैंने लगाया। खिताब उस अलम को कहते हैं जो किसी एजाजी इनाम के तौर पर, एजाजी इनाम के तौर पर हुकूमत, ये की पॉइंट याद रखेंगे, हुकूमत या बादशाहों के दरबार से, हुकूमत या बादशाहों के दरबार से दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। जैसा कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हैं और आपने ऐसी किताब लिख दी, है ना, कि उसमें जो है भारत सरकार के जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपकी प्रशंसा की गई, है ना। भारत हित में जो है देश के हित में, मुल्क के नज़रिए से बहुत बेहतरीन किताब आपने लिख दी, तो आपको जो है ना, भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया।
چونکہ حکومت کی طرف سے نوازا جا رہا ہے، آپ کھیل میں بہت اچھے کھلاڑی ہیں، اس کے بنا پر جو ہے آپ کو کوئی پدم شری یا پدم بھوشن ہے نا، یا پھر اگر فلم ایکٹر بہت اچھے آپ ایکٹر ہیں، اس کے بنا پر جو ہے آپ کو کوئی کیا بولتے ہیں ایوارڈ مل گیا، آپ بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو گیان پیٹھ ایوارڈ دے دیا گیا. تو یہ گیان پیٹھ ایوارڈ، یہ بھارت رتن، یہ پدم شری، پدم بھوشن ہے نا، اور یہ خان بہادر، یہ شمس العلماء جو ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ خطاب کی مثال ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ خطاب کی مثال ہے. خان بہادر بادشاہوں کے دربار سے دیا جانے والا، الطاف حسین حالی کا یہ خطاب تھا. شمس العلماء یہ بھی جو ہے شمس العلماء محمد حسین آزاد کا خطاب ہے نا. تو یہ چونکہ بادشاہوں کے دربار سے دیا گیا ہے. جواد الدولہ، عارف جنگ ہے نا، اور جواد الدولہ، عارف جنگ، تو یہ سب جتنے بھی ہیں ہے نا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ خطاب کی مثال ہے. جس طرح کے دیکھ رہے ہیں آپ کے حکومت یا بادشاہوں کے دربار سے یا پھر کسی بڑے ادارے انجمن کے طرف سے دیا جائے، جو نام دیا جائے، جو اعزازی نام کے طور پر، اعزازی انعام کے طور پر نام وہ چیز دیا جائے، جیسے نوبل پرسکار ہے نا. نوبل پرسکار آپ بہت اچھے مطلب کسی فیلڈ میں کام کر دیے ہے نا، تو جو آپ کو نوبل پرسکار سے نوازا گیا ہے نا. اور اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں ہے نا، کہ اگر کسی حکومت یا بادشاہوں کے دربار یا عمرا کے دربار سے یا انجمن ادارے سے جو ہے ملا، جو انعام کے طور پر اعزازی انعام ملے، جو اعزازی انعام ملے، اسے خطاب کہتے ہیں. اس کے بعد یوں ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں لقب کسے کہتے ہیں؟ تو لقب اس عالم کو کہتے ہیں جو کسی صفت کی وجہ سے عوام کی طرف سے، یہ یہاں کی پوائنٹ یاد رکھیں گے، عوام کی طرف سے لقب جو دیا جاتا ہے ہمیشہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور خطاب جو ہے حکومت یا بادشاہوں کے دربار سے یا انجمن کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو لقب اس عالم کو کہتے ہیں جو کسی صفت کی بنیاد پر عوام کی طرف سے دیا جائے، اسے لقب کہتے ہیں ہے نا. مثال دیکھیں تو بلبل ہند، چونکہ یہ لقب ہے سروجنی نائیڈو کے ہے نا. سروجنی نائیڈو چونکہ ان کی آواز جو ہے بہت اچھی تھی، اس لیے انہیں ہندوستان کا بلبل کہا جانے لگا ہے نا، بلبل ہند کہا جاتا تھا. اسی طرح یہ کس نے دیا تھا، یہ نام کس نے دیا تھا؟ تو پبلک نے دیا تھا ہے نا، پبلک نے دیا تھا ہے نا، عوام نے دیا تھا. اسی طرح اگر دیکھیں ماسٹر بلاسٹر، آپ جان رہے ہوں گے، اگر کھیل سے آپ کا تعلق ہوگا، کھیل سے انٹرسٹ رکھتے ہوں گے ہے نا، تو ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر کا، چونکہ کھیل کی دنیا میں ان کی ایک الگ پہچان ہے، اس لیے پبلک کی طرف سے جو ہے انہیں جو ہے ماسٹر بلاسٹر کہا جانے لگا. یا پھر اور اس کی مثال اگر یوں سمجھیں کہ آپ بہت بہادر ہیں کسی اسٹیٹ کی طرف سے، مان کے چلیے بہار کی طرف سے کسی چیز میں، مان کے چلیے کبڈی ہی میں بہت بہادر تھے ہے نا، اکیلے ہی آپ یا پھر ریسلر ہیں، بہت اکیلے جو ہے کئی لوگوں کو آپ نے پچھاڑ دیا، اور جا کے مطلب اپنے ریاست کی طرف سے، اپنے صوبے کی طرف سے، اپنے راجیہ کی طرف سے ایک بہت اچھا میڈل جو ہے آپ نے پراپت کیا، جس کی وجہ سے پبلک نے ہے آپ کو نام دیا شیر بہار. شیر بہار، تو یہ شیر بہار ہونا، یہ جو ہے چونکہ پبلک کے طرف سے دیا گیا نام، یہ لقب کی مثال ہے. شیر ہندوستان ہے نا، شیر ہندوستان، یہ سب کا سب جو ہے، یہ شیر ہندوستان یہ بھی لقب ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشتہاروں میں نام چھپتا ہے نعت خواں حضرات کا ہے نا، بلبل باغ مدینہ، بلبل باغ مدینہ. تو یہ بلبل باغ مدینہ چونکہ کسی حکومت نے یا کسی بادشاہوں کے دربار سے نہیں دیا گیا ہے نا، یا پھر کسی انجمن سے نہیں دیا گیا، بلکہ پبلک نے جو ہے ایک نام اس کے لیے انتخاب کیا، بہت اچھی نعت پڑھتا ہے نا، تو اس لیے جو ہے پبلک کی طرف سے اسے نام دیا گیا ہے کہ بلبل باغ مدینہ. یاد رکھیں گے جو پبلک کی طرف سے ہے نا کسی صفت کی بنیاد پر نام دیا گیا ہو، اسے لقب کہتے ہیں، اور جو حکومت یا بادشاہوں کے دربار سے نام دیا گیا ہو، اسے خطاب کہتے ہیں. آپ اسے یاد رکھیں گے، چونکہ یہ چیپٹر جو ہے بہت اہم ہے. اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے نمبر 3 میں ہے کنیت. نمبر 3 میں ہے کنیت. تو کنیت اس عالم کو کہتے ہیں جو رشتہ داری کے بنیاد پر، یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے،
رشتہ داری کی بنیاد پر رکھا جائے، جو نام رشتہ داری کی بنیاد پر رکھا جائے اسے کنیت کہا جاتا ہے. جیسے ابن مریم، ابن مریم مطلب مریم کا بیٹا، مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ام کلثوم ہے نا، ام کلثوم. اس کے بعد ابو القاسم، ابو القاسم، اور بنت حوا، بنت حوا. تو یہ 4 پوائنٹ اگر آپ نے یاد رکھ لیا اس میں کنیت میں، ابن، بنت، ابو اور ام. ابن، بنت، ابو، ام، یہ 4 چیزیں جس نام سے پہلے لگ جائے وہ کنیت کی مثال ہے نا. رشتہ داری کی بنیاد پر چاہے یا تو باپ کے نام سے جانا جائے گا، یا تو ماں کے نام سے جانا جائے گا، یا بیٹا یا بیٹی کے نام سے جانا جائے گا، اسے کنیت کہتے ہیں، جو رشتہ داری کی بنیاد پر جانا جائے. اس کے بعد بات آتی ہے نمبر 4 عرف، ہے نا. تو عرف، اس کے عرف لفظ ہی سے واضح ہے کہ عرف اس عالم کو کہتے ہیں جو اصلی نام کے علاوہ، اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام سے مشہور ہو. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی شخص کا نام جو ہے اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ اس کا اصل نام جو ہے لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن اسے جو ہے اس کا جو ایک اور پکارو نام ہوتا ہے اس نام سے لوگ جانتے ہیں. جیسے کلو ہے، پپو ہے نا، لڈو ہے نا، کلو ہے، کلو ہے، شیخو ہے. تو یہ سب نام جو ہے، کلو ہے، شیخو ہے، لڈو ہے، پپو ہے، چنکی ہے، پنکی ہے، یہ اصل نام کے علاوہ چونکہ پکارو نام کے طور پر لوگ اس نام سے اس کو جانتے ہیں، اصل نام کے علاوہ نہیں. مطلب اس کے دوسرے جو اس نام سے لوگ اسے جانتے ہیں، اصل نام کے علاوہ ہوتا ہے یہ، تو اسے عرف کہا جاتا ہے نا، عرف کہا جاتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے اس کا نام جو ہے لکھا رہتا ہے، اس کے بعد بریکٹ میں جو ہے، بریکٹ کے اندر بند کر کے اور اس کا جو ہے عرفی نام جو ہے دے دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے جو ہے اس کو پہچان لیں. تو عرف اسی کو کہا جاتا ہے. اس علم کو کہتے ہیں جو اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام سے مشہور ہو، جیسے لڈو، پپو، کلو، شیخو، ہے نا. تو یہ اس کی مثال ہے. اس کے بعد آخری یہ ہے کہ تخلص اس علم کو کہتے ہیں، تخلص اس علم کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ پر ایک چھوٹا نام اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہوں، ہے نا. اصلی نام کے علاوہ چونکہ شاعر جو نام بڑا بڑا ہوتا ہے، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ ان کا پورا نام ہے. اب اگر اپنے اشعار میں یہ پورا نام اگر استعمال کرنے لگیں تو یہ تو ایک مصرع بن جائے گا، پھر اپنی بات وہ رکھیں گے کہاں؟ اس لیے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا نام، کوئی بھی شاعر جو ہے اپنے ایک چھوٹا سا نام جو ہے انتخاب کرتے ہیں اور اس کو اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں، وہی تخلص کہلاتا ہے. جیسے اسد اللہ خان غالب میں غالب، یہ غالب جو ہے وہ تخلص کی مثال ہے. جیسے یوں ہی جیسے حالی، ان کا پورا نام ہے خواجہ الطاف حسین، خواجہ الطاف حسین حالی. اگر پورا نام اگر کلام میں استعمال کیا جانے لگا تو بہت بڑا ہو جائے گا، اس لیے جو ہے وہ اپنا تخلص جو ہے وہ حالی کرتے تھے. خواجہ میر درد، میر درد، اس کی جگہ پر صرف درد استعمال کرتے تھے. شاد عظیم آبادی میں صرف شاد جو ہے وہ تخلص کی مثال ہے. کلیم عاجز میں عاجز جو ہے وہ تخلص کی مثال ہے. تو ایک چھوٹا سا نام جو ہے اپنے کلام میں جو استعمال کرتے ہیں شعراء حضرات، اسے تخلص کہا جاتا ہے. اب بات رہی علم کی جو چھٹی قسم جو ہے، علم کی جو ایک اور قسم جو اور جگہوں میں مانا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کو بولتے ہیں اسمی. اسمی ہے نا، اسمی. تو اسمی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو والدین ماں باپ اپنے بچوں کو، ہے نا، اپنے بچے بچیوں کا نام رکھتے ہیں، اسی کا نام اسمی ہے. جیسا کہ میرا نام یوسف ہے، میرے ماں باپ نے میرا نام یوسف رکھا تو وہ اسمی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اسمی کہلائے گا. اور یہی جو ہے جو لوگ جس بورڈ نے جو ہے علم کی 6 قسموں کو مانا ہے، وہاں اسمی جو ہے وہ مانا ہے. لیکن ہم جو ہے چونکہ بہار کو پڑھ رہے ہیں، بہار کے قواعد کو پڑھ رہے ہیں، تو یہاں کے قواعد میں علم کی 5 قسمیں ہی دیا ہوا ہے. علم کی 5 قسمیں یاد رکھیں گے: خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص. خطاب اس علم کو کہتے ہیں جو حکومت، عمرا یا بادشاہوں کے دربار سے دیا جائے، جیسے شمس العلماء، خان بہادر، بھارت رتن. اور لقب اس علم کو کہتے ہیں جو کسی وصف کی بنیاد پر، کسی صفت کی بنیاد پر جو ہے عوام کی طرف سے دیا جائے، جیسے شیر بہار، شیر ہندوستان، ہے نا، بلبل ہندوستان، تو جو ہے وہ لقب ہو جائے گا. اس کے بعد کنیت اس علم کو کہتے ہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پر دیا جائے،
ہے نا, جیسے ابن مریم, ام کلثوم, بنتے ہوا, ہے نا, یہ کنیت کی مثال ہے. اس کے بعد عرف جو ہے اس علم کو کہتے ہیں جو اصلی نام کے علاوہ اور نام سے, دیگر نام سے جو ہے پکارو نام سے مشہور ہو, پکارو نام کے طور پر رکھا جائے, جیسے لڈو, پپو, کلو, ہے نا. اور تخلص اس عالم کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک چھوٹا سا نام اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہوں, اسے تخلص کرتے ہیں. تو ناظرین, کیسا لگا یہ ویڈیو؟ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کرنے نہ بھولیں. اور جتنے بھی اس سے پہلے قواعد اور چیپٹر وائز اپلوڈ ہے پلے لسٹ پر, اس کو آپ ضرور دیکھیں اور اپنے امتحان کے لیے جو ہے وہ استفادہ کریں. اور یہ گرامر چونکہ آل کمپٹیٹیو ایگزام جتنے بھی, چاہے ڈی ایل ایڈ ہو, اردو انوادک ہو, ہے نا, بی ایڈ کا انٹرنس ہو اور بی پی ایس سی ہو, سارے کے لیے جو ہے وہ کارآمد ثابت ہونے والا ہے. اس لیے آپ اس کو اچھے سے دیکھیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ میں اپنے آج کا اس چیپٹر کو مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.